अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 211 से। सल पूछ लीजिए बनी इसराइल से। अभी बनी इसराइला आया है, इसके ऊपर जबर आई है, इसकी नस्बी हालत आई है, यानी मफूल की हालत में आया। अगर पेश होती तो वो फाइल बन जाता। कम कितनी आते नाहुम दी हमने इन्हें मिन आयतिन निशानियां बय्यिनातिन वाज़िया वमन और जो कोई युबद्दिल बदल देगा नेमता नेमत को अल्लाह की मिन बाद इसके बाद माँ जो जाअतहु आ गई उसके पास व इन्ना तो बेशक अल्लाह शदीद सख्त अल इकाब सजा देने वाला है। तो सल कहते हैं फेले अमर को। फेले अमर क्या होता है? जब किसी को आप कोई हुक्म देते हैं ये काम करो, जैसे इकरा होता है कि पढ़ो, उक्तुब होता है लिखो, और कुल आता है दूसरी काफ से कुल भी जमीने का कि अपने दाएं हाथ के साथ खाओ, कुल खाना अकला जो होता है। तो यहाँ आया है कि आप सवाल करो बनी इसराइल से वाजिया क्लियर निशानियों के बारे में। अब ये वाजिया निशानियां आयात क्या थी? इसमें आता है कि ये मन सलवा था, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, वॉकिंग स्टिक जो थी, 12 चश्मे थे, यद बेजा था, या फिर सूरतुल अराफ में इनके ऊपर जो अजाब आए थे मुख्तलिफ वो थे। अब बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि सवाल करें, तो इसकी दो वजूहात हैं, लाइक फॉर टू रीजन इनसे सवाल किया जाए। नंबर 1, आप जब असारे कदीमा जाते हैं, वहां के खंडरात देखते हैं तो वो बेजुबान होते हैं, वो अपना हाल बयान नहीं कर सकते जो कि एक जीती जागती कौम बता सकती है, इसलिए बनी इसराइल से यानी सवाल करें। नंबर 1 रीजन ये है। नंबर 2, इन्हें किताब मिली, नबूवत मिली, इमामत मिली, फिर वो माजूल करके हटाए गए और उनकी जगह उम्मत मुस्लिमा को यानी हमको इमामत दी गई, हमको किताब दी गई, हमको आखिरी नबी ज़मान दिया गया। हालांकि दुनिया को हदायत जो थी वो बनी इसराइल ने करनी थी, दुनिया की रहनुमाई उनको करनी थी, ये दुनिया परस्त हो गए। नेमतों को इन्होंने बदला, नाशुक्री की, अंबिया का मजाक उड़ाया, अंबिया को कत्ल तक किया, शरीयत के हुक्मों को इन्होंने बदला। यानी इसलिए बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने कहा है कि सवाल करें कि ये इल्म वाले थे, अहले किताब थे। इन दो वजूहात की बना पर इनसे सवाल किया गया है। आज हम गौर करें, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों सो रहे हैं, हम क्यों गफलत में पड़े हुए हैं, हम क्यों जहालत में पड़े हुए हैं, हम क्यों दुनिया की मोहब्बत में पड़े हुए हैं, हम क्यों आज दुनिया परस्त हो गए हैं। हमारे लिए क्या सबक है इस आयत में? हमारे पास आज क्या नेमत है? कुरान और हदीस हमारे पास बहुत बड़ी नेमतें हैं। इनकी सर्च के लिए हम में से किसी को कोई सफर नहीं करना पड़ता है। उस जमाने में जो बड़े बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे हैं वो घोड़ों और ऊंटों पर महीनों का यानी मुसाफत तय करते और एक हदीस लेते थे। जिस तरह हमारे इस्लाफ ने मेहनतें की हैं कि एक एक हदीस एक एक यानी मसले के हल के लिए वो इतने इतने लंबे सफे। और आप सफर भी देख लें, हम गाड़ी में बैठते हैं, हम थक जाते हैं, एसी की गाड़ी, आरामदेह सीट्स होती हैं। आप घोड़े और ऊंट पर बैठ कर देखें किस तरह वो पूरी बॉडी को शेक करता है और पूरा बंदा उसमें हलता ही रहता है। और ऐसे में अगर कोई महीनों का मुसाफिर तय करता है और रास्ते में कोई होटल मोटल्स नहीं आ रहे हैं, कोई रेस्ट एरिया नहीं आ रहे हैं, तो उनको आरामदेह बेड मिला होगा, एसी वाला रूम मिला होगा, हीटिंग वाला, तो वो सोए होंगे उसमें। तो अब क्या मैं और आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? हमें तो आज लाइब्रेरी जाना नहीं पड़ता, स्मार्टफोन है, एक क्लिक करनी होती है, हमें सब कुछ मिल जाता है। और फिर मजे की बात कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमें अब गाड़ियों में बैठ के, इतनी बार बारिश, आज जिस तरह मौसम है, हमें मस्जिद भी नहीं जाना पड़ रहा है कि पार्किंग लॉट में हम गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर अपनी बैग उठाएंगे, अपनी किताबें, नोटबुक, कुरान, और मस्जिद में जाएंगे, भीग जाएंगे। तो आज तो देखिए हम घर में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की क्लास ले रहे हैं। तो इस आयत का सबक है कि कुफरान नेमत की सजा
مل کر رہتی ہے. نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے گی. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے انجام سے سبق حاصل کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کن الفاظ سے الکعبہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کر دی اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کے ساتھ وہ لوٹے. تو واضح نشانیاں اور دلائل کی اگر بات ہے تو بنی اسرائیل کو کتنے معجزات ملے. پھر کیا ہوا؟ کیا سارے لوگ ایمان لے آئے تھے؟ سارے تو نہیں لائے تھے. اگر لائے بھی تھے تو پورا نہیں لائے تھے. آج دیکھیں ہم نے سیرہ بھی پڑھی تو آپ نے سیرہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم سیرہ کو بھی لیں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. جو ایمان لائے تھے وہ اس پر قائم بھی نہیں رہے. پھر اللہ کے انعامات کی، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھی ان کی قدر نہیں کی. پھر عذاب آیا. بنی اسرائیل جو تھے یہ زمانے کے لحاظ سے بھی، اور ہوتا ہے نا ظرف اسم، ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی یعنی مسلمان ان کے بعد آئے ہیں قریبی تھے، اور مکان کے لحاظ سے بھی یعنی مدینہ میں مسلمانوں کے بہت قریب یہود کے 3 گروہ رہ رہے تھے، قریب ترین بھی تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے. میں نام نہیں لوں گی، آپ سب کو پتا ہے. البقرہ مدینہ میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے. مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس رسول، اس کتاب اور اس سنت کی قدر نہ کی اس کو، تو پھر تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کا ہوا ہے. اور ہمارا انجام وہی ہو رہا ہے نا. ہم ہر جگہ ذلت اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ ہم بدنام ہیں، ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے. ہم نے کتابوں کو چھوڑا، ہم نے سنتوں کو چھوڑا، اسلام سے ہم ڈرتے ہیں، دنیا پرست ہم ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے بے شک بہت قدر کی، خلفاء نے بھی کی، تابعین آئے اس کے بعد، پھر کئی دور گزرے. بڑے بڑے امام فقہ کے، تفاسیر کے، بڑے بڑے محدث گزرے جنہوں نے قدریں کی، جنہوں نے کتابیں لکھی. آج ان کا نام زندہ ہے. آج ہم دیکھیں کہ میں اور آپ اس علم کے میدان میں ہم کیا کر رہے ہیں. انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہے. ایک دن کے لیے بھی ہم مشکل سے آتے ہیں. فری کلاسز ہو رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کئی جگہ تو پے کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم کو فری میں بھی ہمیں جانا مشکل لگتا ہے. تو آج ہم جو باتیں کرتے ہیں، ان بڑے بڑے اماموں کی بات کو کوٹ کرتے ہیں، وہ ان کی محنتیں ہیں. وہ اس میں محنتیں لگا گئے ہیں اس علم کے راستے میں. جب انہوں نے سفر کیے گھوڑوں اور اونٹوں پہ بھی، تو اس کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کیا ہے. ہمیں تو مفت مل رہا ہے سب کچھ. آج کا دور، ہمارے بچوں کا دور، آپ خاندان، دوست، ہم سب دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بہت ہی آرام پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پکا پکایا حلوہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ہم محنت نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ میں دین کا علم کتنا حاصل کر رہی ہوں، اس کے لیے کتنی محنت کر رہی ہوں، اس کے لیے کیا میں مال خرچ کر رہی ہوں، اپنا وقت لگا رہی ہوں، اپنی صلاحیتیں لگا رہی ہوں. اس میں ہر چیز لگانی ہے، اپنی اولاد لگا رہی ہوں. تو اصل میں ہم تو دنیا کے معاملے میں اتنے سمارٹ ہیں نا، ہم تو اس کا سوچتے ہیں. دین تو کہتے ہیں جی ہمیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جنت ہماری بنی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہم بھی انہی جھوٹی آرزوؤں پہ، جھوٹے آسروں پہ جس طرح بنی اسرائیل بیٹھی ہیں ہم بھی بیٹھ کے. لیکن جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا کہ وہ دنیا کے معاملے میں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، آگے جانے کے لیے بڑی بڑی پلاننگ بنا رہے ہیں. ہماری وہ حدیث جو ہم مسلمانوں کو نہیں پتا، ان حدیث کے اوپر وہ یقین کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آیت نمبر 212 زینا موزن کر دی گئی. دیکھیں کس طرح آیتوں کا جوڑ چل رہا ہے پچھلی آیت کے ساتھ. خوبصورت بنا دی گئی للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، ویسخرون، اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور جنہوں نے اتقوا، تقوی کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے ان کے، یوم دن القیامت، قیامت کے، واللہ، اور اللہ، یرزقو، رزق دیتا ہے، من جسے یشاء، وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے، یعنی بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ذکر دیتا ہے. تو دنیا کی نعمتیں، مال اور دولت، شان و شوکت اور سٹیٹس، مرتبے جو ہیں، یہ کامیابی کا معیار بالکل نہیں ہے. مومن کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی اس کو ہر چیز، اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگی نا حرام حلال کی. چاہے کسی کو ڈاکہ ڈال کے، کسی کا حق مار کے لے لے، مسلمان کے لیے پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کافر دنیاوی ترقی حاصل کر کے غریب اور غلام صحابہ کا
मजाक उड़ाते थे। अब मक्का दौर में चले जाएं, हजरत बिलाल, सुहैब रूमी, हबाब बिन अरब, अमार यासर जैसे लोगों का जो अपने ईमान और तकवा में खालिस थे, ये ईमान वाले क़यामत के दिन अल्लाह ताला कह रहे हैं साथ में बहुत बुलंद मकामों और मर्तबों पर होंगे। एक हदीस का मफहूम है जो किसी मोमिन मर्द या औरत को उसके फिक्र फाक़े से हकीर जाने, क़यामत के रोज अल्लाह इसको अव्वलीन और आखरीन के ग्रोह में जलील और ख्वार करेगा। हम सबको मालूम है मुसलमान इब्तदा में माशी तौर पर कमजोर थे। मक्का से मदीना हिजरत करने की वजह से अपना घर बार जायदादें उनको छोड़नी पड़ी, लेकिन जल्दी अल्लाह ताला ने इन्हें मालो दौलत और मर्तबों से नवाजा। मक्का में मुसलमानों की मुखालफतों का जोर बहुत शदीद था। ज्यादातर कमजोर, गरीब, मिस्कीन लोग मुसलमान हुए थे, गुलाम लोग थे। मक्का के सरदार अपनी शान शौकत के गरूर में मुब्तला थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इनमें से कोई, यानी इन सरदारों में से कोई मुसलमान हो जाए और इस्लाम की कदरो मंजिलत बढ़ जाए। अल्लाह ने इस आयत में जवाब दिया है, दुनिया का रिज्क यानी स्टेटस, माल और दौलत आखिरत की कामयाबी और नजायत के लिए ये बिल्कुल मियार नहीं है। दुनिया में अगर अल्लाह चाहे तो काफरों को ये चीजें ज्यादा भी दे सकता है। अल्लाह के नजदीक अगर दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफरों को पीने के लिए पानी का एक बूंद भी न देता। इसको अल्लाह ताला ने मताउल गुरूर, धोखे का सामान कहा है। मैं और आप हम देखें कि हम दुनिया के पीछे कितने पड़े हुए हैं। फिर हमारी जो कोशिशें हैं ना, हम अपनी कोशिशें, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपना माल देखें कि हम किस रास्ते में ज्यादा लगाते हैं और किस रास्ते में कम लगाते हैं। हम अपना अपना मुआसबा बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। आयत नंबर 213, काना थे अन्नासु लोग उम्मतन, उम्मत वाहिदतन, एक ही जमात, फबअसा फिर भेजा अल्लाहु, अल्लाह ने, अन्नबीयीना नबियों को, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, व मुनजिरीना और डराने वाले, व अनजला और उसने नाजिल की, माआहुम उनके साथ, अल किताब किताब, बिलहक के हक के साथ, लियहकुमा ताकि फैसला करे, बेना दरमियान, अन्नासी लोगों के, फीमा इसमें जो, इख्तलफू उन्होंने इख्तलाफ किया, फी जिसमें, वमा और नहीं, इख्तलफा इख्तलाफ किया, फी इसमें, इल्ला मगर, अल्लजीना उन लोगों ने जो, ऊतूहू दिए गए इसे, मिन बादे इसके बाद, माँ जो जाअतहुम आई उनके पास, अलबय्यनातु वाज़िया निशानियां, बागियन बवजह जिद के, बैनहुम आपस में, फहादा तो हदायत दी, अल्लाह अल्लाह ने, अल्लजीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, लिमा इसकी जो, इख्तलफू उन्होंने इख्तलाफ किया, फी इसमें, मिन हक के हक में से, बिइज़्नी अपने हुक्म से, वल्लाहु और अल्लाह, यहदी हिदायत देता है, मई मन जिसे, यशाउ वो चाहता है, इला तरफ, सिरातिन रास्ते, मुस्तकीम सीधे रास्ते की। आयत नंबर 213 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, इंसानी जिंदगी का आगाज जो है, क्या वो तौहीद से हुआ था या शिर्क से हुआ था? उम्मत वाहिद का जो तरीका था वो क्या था? तो वो उम्मत वाहिद का जो तरीका था वो दीन तौहीद पर ही था, वो शिर्क पर नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम आए, पहले नस्ल बढ़ती गई, फिर पहले साहिब शरीयत जो रसूल आए वो नूह अलैहिस्सलाम थे। तो खालिस तौहीद थी, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत थी, इताअत थी, बंदगी थी। एक अरसा तक इंसानी नस्ल राय रास्त पर और तौहीद पर रही। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने दीन में इजादात, बिदात शुरू कर दी और नई नई चीजें और इबादत के नए नए तरीके स्वाब हासिल करने के लिए इस खालिस दीन में शामिल किए। इंसान भी एक दूसरे पर जुल्म करने इंसान भी एक दूसरे पर जुल्म करने लगे। अल्लाह ने इसी मकसद के लिए अंबिया का सिलसिला अपनी मखलूक में रखा। यानी जब बहुत हद से ज्यादा जुल्म सम हो जाता है, अल्लाह का भी हक नहीं दिया जाता, शिर्क भी हो रहा है, तो अल्लाह ताला इस तौहीद को अपने लोगों में रखने के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ वक्तों में जब भी ज्यादा बिगाड़ होने लगता है तो अल्लाह ताला नबी भेज देता है। तो इस उम्मत वाहिद के अंदर नबूवत के जरिए
یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور یعنی حقوق اللہ حقوق العباد رہے. انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان انسان کی فطرت میں یعنی رکھ دی ہے، پروگرام کر دی ہے. حدیث کا مفہوم ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اب اختلاف جو ہوتا ہے، اختلاف کس طرح آتا ہے؟ ہر نبی کی امت میں کہتے ہیں عروج و زوال آیا، جب یہ متحد ہوئے مجموعی طور پر یہ متفق تھے، اکٹھے تھے، ایک دین پر تھے، تو عروج تھا، ان کو ترقی ملی. پھر اختلاف جو ہوتا ہے وہ آپس کی ضد، فرقہ بندی، ظلم و زیادتی سے جب کسی کو حق نہیں دیا جاتا نا اور ہر کوئی کہے کہ میں صحیح ہوں تو اس وقت بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اب خاندانی لحاظ میں بھی دیکھیں، اگر ایک ہی عورت اپنا ہوڑ لے لے اور دوسروں کا بہت نیچا کر کے رکھے، عزت نہ کرے، تو آج کل کا تو چھوٹا سا بچہ بھی اپنی عزت چاہتا ہے. تو جب کہتے ہیں نا کہ خاندانی وقار، آبا پرستی یا کسی امام کی بات کو فوقیت دی جائے، اللہ اور اس کا رسول درمیان سے نکل جائیں، یہ چیزیں کسی بھی امت کے وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں. پھر ملت جو ہوتی ہے وہ حصوں بکھروں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کا علاج کیا ہے؟ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی بگاڑ آتا، اللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد ایک نیا نبی مبعوث کر دیتے. وہ نبی آتا، ان لوگوں کی یعنی تزکیہ ہوتا اخلاقی طور پر بھی، اور ان کی جو شرک اور ان کا عقیدے تھے وہ صحیح ہوتے. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد یعنی سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا ہے. اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تھا کہ آپ کی وفات سے پہلے ایک عورت نے آپ کو باہر گلی میں لیا اور آپ سے پوچھا کہ جب میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے پوچھوں کوئی دین کی بات؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ سے. تو ایک اور حدیث کے مفہوم ہے کہ میرے صحابہ اور خلفائے راشدین کے طریقوں پر چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اور ہے حدیث کا، تو آپ نے کہا تھا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا. 2 چیزیں قرآن اور سنت ہے. اب ایسا ہے کہ ہمارے پاس کرائٹیریا موجود ہے حق و باطل کو جاننے والا. وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے ایک حدیث میں، میری امت میں ایک فرقہ ہمیشہ حق پر ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر کون سا فرقہ پوچھا گیا آپ سے، تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو ہم کو اب پتہ چل گیا کہ ہم نے وہ راستہ لینا ہے، وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو صحابہ اکرام نے کیا اور جو خلفائے راشدین نے کیا. تو ایسا ہے کہ یہ جو اگلی آیات میں اب ہم چلتے ہیں کہ انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں. تو اب یہ جو راستہ ہے نا، جب ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم اپنے نبیوں کی بات مانتے ہیں، قرآن اور سنت پہ چلتے ہیں، تو یہ راستہ پھر یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. تو کیا حسب تم، آیت نمبر 214 پہ، کیا حسب تم، خیال کیا تم نے، ان کے تدخلو، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، حالانکہ نہیں، یاتکم، آئیں تمہارے پاس، مثلو، مثال، الذین، ان لوگوں کی، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، پہنچی ان کو، الباساء، سختیاں، والضراء، اور مصیبتیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، کہنے لگا، الرسول، رسول، والذین، اور جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، معہو، ساتھ اس کے، متا، کب آئے گی، نصر، مدد، اللہ کی، اللہ، خبردار، انا، بے شک، نصرہ، مدد، اللہ کی، قریب ہے.
تو اب آیت نمبر 214 میں ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے. جو بندہ ایمان لائے گا یا جو بندہ بے دین تھا دین پہ آئے گا تو آزمائش ہر حالت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد ایمان والوں کو ضرور ٹیسٹ کرتا ہے کہ ان کا ایمان کس لیول کا ہے، کچا ہے یا مضبوط ہے. پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی کہ شروع میں امت جو تھی خالص توحید پر تھی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں دین کے نام پہ متعارف ہوئیں اور یوں شرک شروع ہو گیا. جب کسی امت میں اس طرح عالم ہوتا ہے پھر اللہ ایک نبی کو مبعوث فرماتا ہے. مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. مکہ والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کا جو حلیہ تھا وہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا. ان کا جد امجد جو تھا ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہوں نے شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے اپنے والد اور قوم سے جھگڑا کر کے وہاں سے نکل چکا تھا، لیکن مکہ والے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر جمے ہوئے تھے، بت پرستی. ایسے ہی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور امت کو ایک اللہ کی عبادت کا کہتے ہیں. اب اتنے سارے بت بیت اللہ میں موجود ہیں، لوگوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا. ابتدا میں نبی کو اپنی قوم کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے، بہت سے مسائل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ اپنے نبی کا ساتھ دینے میں باطل قوتیں اور جو مال اور رتبے کے لحاظ سے ہوتے ہیں، قوت کے لحاظ سے جو شدید ہوتے ہیں، وہ غریب اور مسکین ایمان والوں کو بہت ستاتے ہیں. ایسے مشکل وقت میں نبی کے ساتھ بشری تقاضوں کے پیش نظر وہ لوگ پکار اٹھتے ہیں اور اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. جیسے کہ اس آیات میں ہم نے دیکھا تو یہ کہتے ہیں مضمون جو ہے نا بہت ہی اہم مضمون ہے قرآن کا. یہ مضمون قرآن میں بار بار آیا ہے. اس مضمون پر اصل بنیادی جو اس کی اساس آیات ہیں، بنیادی اساس آیات جن کو کہتے ہیں، وہ سورۃ عنکبوت کی ہیں. وہ مکی دور تھا، غلاموں اور غریبوں کو مارا جا رہا تھا. حضرت بلال سمیہ کی شہادت شدید ترین ٹارچر کے بعد ہوئی تھی. کچھ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا اور ننگی پیٹھ انہوں نے دکھائی. اور اس میں آپ کو حباب بن ارت کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے کہ سیدنا حباب بن ارت آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی گئی تھی. آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور اس شخص کو دو ٹکڑے یعنی جسم کے دو ٹکڑے کیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص سنا یمن کا شہر ہے، وہاں سے سوار ہو کر خطر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ دین اسلام کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اس راستے پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان کا ایمان کس لیول کا اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا اور آپ نے وہی کہا جو سورۃ بقرہ کی اس آیت میں ہے. واقعہ آپ دیکھیں 8 سال پہلے مکہ میں ہوا تھا، 5 یا 6 نبوی میں. پہلے لوگ زندہ آگ میں جلا دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگیاں ماری جاتی تھیں، گڑھا کھود کر انسان کو اس میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، سر پر آرا رکھ کر چیرتے تھے. اور حباب بن ارت ایک لوہار تھے اور ان کے جسم پر گرم لوہے کی چیز رکھی جاتی جو ان کی چربی کی وجہ سے وہ لوہا ٹھنڈا ہوتا تھا. تو یعنی انہوں نے اپنی پیٹھ آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ جہنم سے چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ وہ ایمان لائے؟ کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ جس نے بھی کہا میں ایمان لایا، اس کی آزمائش ہوئی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ
کہ اللہ ताला सच्चे और झूठे लोगों की छांटी करेगा। पहला रुकू जो सूरत अनकबूत का, ये कहते हैं कि उम्मातुल आयात हैं, यानी असास हैं इसके ऊपर। फिर अल्लाह ताला एक फिर आता है वला यअलमन्नल्लज़ीना आमनु वला यअलमन्नल्लज़ीना मुनाफिकीन, कि अल्लाह ताला ऐसे हालात इसलिए लाता है कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन और मोमिन का फर्क जान ले। सबक क्या है? अगर फितने, आजमाइश और तकलीफ ना हो तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे जुदा होगा। इसलिए ये आयत कुरान में आई हैं। इस मौजू पर कुरान का जो अनकबूत का पहला रुकू है, उसमें अल्लाह ताला का अंदाज नाराजगी का है कि तुम जल्दी मचा रहे हो। अहासिबन्नासु आमनु अन युतरकू, तो फतन का लफ्ज जो आता है ना, फितना, ये कुरान में बार बार आया है। फितना कसौटी को भी कहते हैं, कसौटी, क्राइटेरिया। कसौटी पर जरे को घिस कर, रगड़ रगड़ कर, यानी जब वो जरा घिसता है तो फिर पता चलता है। जैसे अगर आपके पास कोई चीज है, आप देखना चाहते हैं ये खालिस सोने की, तो आप उसको किसी के ऊपर रगड़ते हैं। अगर मुलम्मा की हुई होता, जैसे गोल्ड प्लेटेड कहते हैं, ये 1 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है, आजकल चांदी की इसकी ज्वेलरी बना के सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है। आप रगड़ेंगे ना तो नीचे से वो जो खोटा होता है ना, खोट निकल आएगी। तो फिर इसी तरह हम इंसानों को भी अल्लाह ताला आजमाइश की भट्टी में डालता है और अल्लाह देखता है। अगर हम लोग मुनाफिक होंगे ना, ऊपर ऊपर का ईमान होगा तो हम इस्लाम से हट जाएंगे। अगर हमारा ईमान सच्चा है बलाल की तरह, तो हम मुसीबतों में भी रहेंगे और अल्लाह ताला का काम भी नहीं छोड़ेंगे। तो इससे कहते हैं कि पता चल जाएगा, आजमाइश, मुसीबत, तकलीफ के वक्त जो रगड़ लगती है, अकबर अलाहाबादी ने उसके लिए कहा है, तो खाक में मिल और आग में जल, जब खिस्त बने तब काम चलेगा। यानी जिस तरह ईंट बनाई जाती है ना, तो उसको जो भट्टे होते हैं ना, उसमें पकाया जाता है मट्टी, तो मट्टी पक कर ईंट बनाती है, आग इसको पका करती है। तो इस तरह तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिस्त बने तो बात है। यानी कच्चे पक्के लोग मैदान में निकल आए तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, यानी पक्के होने। और अल्लामा इकबाल ने इसके लिए कहा है कि खाम है तू, खाम है तू, अगर खाम है तू तो मट्टी का अंबार है तू, पुख्ता हो जा तो तू है शमशीर जोर आवर। तो कुरान में फितने की 3 निस्बतें आई हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो। नंबर 1, जैसा कि अभी हमने देखा, आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आती है, चाहे वो अबू जाहल दे रहा हो, जैसे बीबी सुमैया को और बिलाल को दे रहे थे। नंबर 2, सूरत बुरूज की आयत नंबर 9 लिख लें, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, कि जो लोग फितने में डालते हैं ईमान वाले मर्द और औरतों को, यानी अब कोई भी डालने वाला है, अबू जाहल हो सकता है, उमैया बिन खल्फ हो सकता है, तो ये यानी ये लोगों की तरफ से भी आ सकता है, अल्लाह ताला की तरफ से भी आ सकता है। और नंबर 3 सूरत हदीद में आता है, फतन तुम अनफुसकुम फतरबस्तुम, कि तुमने अपने आप को खुद फितनों में डाला, यानी तुम्हारी मोहब्बत अपने मालो असबाब से, औलाद से, वालिदैन से, अहबाब से, अगर अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर है तो ये मालो दौलत, दुनिया, ये रिश्ता जो है ना, ये सारे फिर उसके आगे यानी कुछ नहीं है। तो गोया तुमने अपने आप को फितने में डाल दिया। अगर ये मोहब्बतें अल्लाह ताला की मोहब्बतों से बढ़ जाती हैं तो हम फितने में पड़ जाते हैं। सवाल पैदा होता है, असल फितने में कौन कौन डालता है? अल्लाह ताला डालता है, इसका जवाब है। फिर है कि फितना कहाँ से आ रहा है? फितना किसी काफिर, दुश्मन, किसी मुखालिफ के हाथों से आता है। दूसरा, इंसान खुद अपने हाथों से फितने में डालता है। सूरत हदीद जो आखिर में नंबर 3 पॉइंट में पढ़ी है, वो दुनिया की मोहब्बत, स्टेटस की मोहब्बत में पड़ जाता है। जब ये मोहब्बत अल्लाह और रसूल की राह में जिहाद से बढ़ जाए, और सूरत तौबा की आयत, कुल इन कान आबाउकुम अबनाउकुम अम्वालुकुम अज़वाजुकुम अशीरतुकुम, उसमें अल्लाह ताला ने 8 चीजें गिनकर गुनाई। अम्वाल एक तरफ तुम हुआ, वो माल जो तुमने जमा किया, वो तजारतें जिनके मांद पड़ने का तुम्हें डर है, हब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहाद फी सबीलिल्लाह, अगर ये
زیادہ محبت ہے تمہیں اللہ سے، اس کے رسول اور جہاد. جہاد کا لفظ یہاں پہ آیا ہے اللہ کے راستے میں. جیسے اب یہاں آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، آپ جہاد کر رہی ہیں. آپ گھر سے نکل کے کسی کی مدد کر رہی ہیں، آپ جہاد کریں. یعنی اللہ کی خاطر جو بھی کوشش آپ کرتی ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے. جو لڑائی آتی ہے نا، لڑنا جا کے، اس کے لیے قتال کا لفظ آیا. اور آج ہی کے سبق میں ہمارا وہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنگوں، جو سرحدوں پہ لڑائی ہوتی ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس کے لیے اللہ نے قتال کا لفظ استعمال کیا. لیکن جہاد کا لفظ بہت بدنام ہو گیا ہے باہر. جہاد کہتے ہیں کوئی بھی ایسی موسٹ ایفرٹ جو اللہ کی راستے میں آپ کرتے ہیں کسی کی مدد کے لیے، اللہ کی دین کی مدد کے لیے. یعنی کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے، اللہ کی خاطر جو بھی کام کرتے ہیں. تو اس میں کہ اے نبی انہیں کہہ دیجئے، یہ سورۃ توبہ کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اگر انہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے مال، اپنی بیویاں، اپنے شوہر، وہ مال جو محنت سے جمع کیا ہے، وہ کاروبار جن کے ماند خسارہ پڑنے کا ڈر ہے، وہ محل، حویلیاں اور کوٹھیاں جو تم نے بنائی ہیں، جن کو تم نے بچایا ہوا ہے، قیمتی ڈیکوریشن پیس جس میں رکھے ہوئے ہیں، دور دراز ملکوں سے لاتے ہیں اینٹیک چیزیں، دوسرے ملکوں سے منگا کر رکھی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد، اب جہاد سے اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب وہ لیں گی میننگ، اگر اس سے محبوب رہیں تو پھر انتظار کرو. علماء اس میں کہتے ہیں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو. اللہ اپنا حکم لے، اللہ کا حکم کیا؟ اللہ کا عذاب ہے. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ مستقل مضمون ہے قرآن کا کہ صاحب ایمان کے لیے لازماً ابتلا، آزمائش اور امتحان آئے گا. بلکہ نوٹ کر لیں، جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا اس کی اتنی بڑی آزمائش ہوگی. یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ سخت تر اس راستے میں امتحانات آئیں گے. سب سے بڑی مثال قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. کیسے کیسے امتحانات سے گزرے. پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ نکرہ آیا ہے، تنوین آئی ہے بکلمات، یعنی بہت سے بڑے بڑے امتحانات سے، ایک نہیں بہت زیادہ تھے. اکلوتا بیٹا تھا، آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً 87 سال کے تھے جب انہوں نے دعا کی تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوا. اب بیٹا 13 سال کا ہو گیا اور بوڑھا ابراہیم 100 سال کے ہو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہوں، بیٹے کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے، پٹی باندھ کے جب ذبح کر دیا. سورۃ صافات میں آتا ہے، آواز آ گئی یا ابراہیم کا صدقت رؤیا، کہ ابراہیم اب بس کر، تو نے اپنا جو خواب ہے سچا کر دیا. یعنی ان کی قربانیوں کی انتہا ہو گئی تھی، پیک تک، کلائمیکس تک پہنچ گئے تھے. جب اس لیول پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ تھک گئے. اللہ تعالیٰ یعنی ابراہیم نہیں تھکے لیکن اللہ نے ان کو کر دیا کہ نہیں بس ابراہیم اب تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے. آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ تھوڑی سی مصیبت ہم پہ آ جائے نا، اوپر نیچے کوئی بیماری آ جائے، کوئی غم آ جائے نا، آئے میں ہی رہ گئی تھی، آئے میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، آئے میرا تو نصیب ہی ایسا ہے. حالانکہ امتحان جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت اللہ ہے. جو اس امتحان میں پورا اترے گا وہ کامیاب ہوگا. دنیا میں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے جب تک امتحان پاس نہ کریں اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. تو اللہ کے ہاں بھی تو ایسا ہوگا نا، جتنا کہتے ہیں کہ جس کا درجہ مقام بلند ہوگا اتنے ہی امتحانات آئیں گے، اور جتنا بڑا امتحان آئے گا نا اس کے بعد درجہ بھی اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا درجہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. میں آپ کو صحیح مثالوں سے سمجھاؤں گی. جب آزمائش امتحان آتا ہے اور جب اپنی وہ پیک پر، کلائمیکس پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے حالات کا رخ بدلتا ہے. اس کو آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نوٹ کریں. مکی دور آپ پڑھ چکے ہیں. جو ذاتی آپ کا کلائمیکس تھا وہ آپ کا یوم طائف تھا. 2 دن میں جو آپ پر وہاں بھی تھی، نہایت سخت حالات تھے. آپ واپس آ رہے تھے اور رستے میں آپ نے دعائے مستضعفین پڑھی. جب کوئی انسان یہ دعا پڑھے نا ترجمے کے ساتھ تو انسان کانپ اٹھتا ہے. اس میں آپ کہتے ہیں اے اللہ، میں اپنی قلت، کمزوری، قوت، وسائل کی کمی کا تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، مجھے کسی کے حوالے نہ کرنا، اس دشمن کے جو چاہے میرے ساتھ کرے. یہ فریاد اس حد تک آ گئی تھی. تو اب کہتے ہیں کہ مقام ابدیت کا غلبہ ہوتا ہے. کہ اگر
اے اللہ تو ناراض نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں تو تیری چہرے انور کی روشنی کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر گیر لگتا ہے، پھر گیر لگتا ہے، حالات پلٹا کھاتے ہیں۔ تو آپ جب طائف سے واپس آتے ہیں، جتنا بڑا آپ کی زندگی کا سخت ترین دن تھا، عہد میں بھی آپ کو زخم لگے لیکن عہد میں آپ کے آس پاس جانثار موجود تھے، تیر دشمنوں کے اوپر تیر پھینکے جا رہے تھے۔ معراج اس میں طائف کے سفر میں آپ اکیلے، صرف آپ کا زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، وہ دائیں بائیں، یعنی آپ کو، یعنی عہد میں تو آپ کے ساتھ اور معاملہ تھا۔ تو پھر آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کو معراج نصیب ہوتی ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش، جتنی بڑی مصیبت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام آتا ہے۔ اور پھر جب آپ دیکھیں عہد کو اگر کمپیئر کریں نا، کہ عہد کا دن اگر سخت تھا، آپ نے تب بھی حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ کیا یہ آپ کا زندگی کا سخت ترین دن ہے؟ تو آپ نے کہا تھا نہیں، میرا طائف کا جو دن ہے وہ سخت ترین دن تھا۔ آپ کو اپنا وطن مدینہ مل چکا تھا عہد کی لڑائی کے وقت، آپ کو جان نثار لیڈر مل گئے تھے، اپنی لینڈ کو ہونا پورا عرض پر بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھیں جو آلن کا وہاں ہو رہا ہے، اپنی، اب جو کہ ہمارے ملک میں بڑی کرپشن ہے بہت یہ، لیکن ہمارے پاس اپنا ملک تو ہے نا، ہماری اپنی آزادی تو ہے نا۔ مکہ میں جائے پناہ نہیں تھی، طائف گئے انہوں نے بھی پناہ نہیں دی۔ طائف میں آپ کے ساتھ اسامہ بن زید تھے، زید بن حارثہ نہیں تھے، سوری زید بن حارثہ تھے، اسامہ ان کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب پتھراؤ ہوتا وہ آگے آتے تو پیچھے سے پتھر آتے، جب پیچھے جاتے تو آگے سے پتھر آتے۔ پھر شدید ترین آزمائش مسلمانوں کی غزوہ احزاب میں ہوئی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے جو کلیجے ہیں نا ہنسلی تک آ گئے تھے، وہ سوچنے لگے تھے کہ جو وعدے اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں کیا وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں؟ ہمیں یوں ہی سب باغ دکھا دیے گئے تھے، ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا، ہم کو مروایا جا رہا ہے۔ ہم کو تو جب ہم خندق کھود رہے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم تو ہم کو کسرا کے محلات بتا رہے تھے کہ وہ ملیں گے ہم کو، کیا یہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا؟ ما وعد اللہ ورسولہ غرورا، کہ جو اللہ نے اور رسول نے وعدے کیے ہیں وہ دھوکے کے تھے۔ لیکن اہل ایمان کی زبانوں کا پر کیا تھا؟ ھذا ما وعد الرحمن ورسولہ وصدق الرسول، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، رسول کا، اور رسول نے جو کہا وہ سچا ہے، یہی جس کا وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ مکہ کے شروع کے دور میں فرما دیا تھا کہ تمہیں بھوک، خوف اور مال کی کمی اور جان کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ کہتے ہیں ایمان علیحدہ ہو جاتا ہے اور نفاق علیحدہ ہو جاتا ہے، منافقت بھی الگ ہو جاتی ہے۔ اصل امتحان جو ہوتا ہے نا وہ آزمائش کی جو حکمت ہوتی ہے، اگر آپ لکھیں کہ آزمائش کی حکمت کیا ہے، یہ امتحانات مصیبتیں آتی ہیں اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور نفاق، منافقت الگ الگ ہو جاتی ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد سورۃ صف نازل ہوئی، اس میں بشارت دے دی گئی کہ فتح قریب ہے، آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کرام کو بشارت دے دی تھی کہ مسلمانوں آج کے بعد قریش تمہارے اوپر نہیں آ سکتے، اب تم جاؤ گے۔ پھر اگلے سال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا، آپ احرام کی حالت میں طواف کر رہے ہیں، تو آپ صحابہ کرام کی جماعت لے کر نکلے، وہ حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے جہاں صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ صلح حدیبیہ جو تھی اس میں کچھ قبیلے تھے کہ یہ قبیلے ان کی مکہ والے مدد نہیں کریں گے اور ان کی مدینہ والے نہیں کریں گے، لیکن مکہ والوں نے وہ وعدہ توڑ دیا تھا، تو ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے جو فتح مکہ ہے وہ اس کا سبب بن گئی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو جب آزمائشیں، مصیبتیں، امتحانات انفرادی طور پر بھی آ جائیں یا اجتماعی طور پر بھی آ جائیں، تو جب وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ جائیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ وقت آتا ہے کہ وقت کے رسول اور ایمان والے بھی پکار اٹھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حالات ریورس ہوتے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16 میں لکھ رہے ہیں تو آپ پلیز ضرور لکھیں،
اور لکھا کریں، کیونکہ جب یہ میں نوٹ بناتی ہوں میرا بہت ٹائم لگتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لکھیں کہ میرا یہ بولنا ایسے ہی ضائع نہ ہو۔ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں یہ مضمون آیا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16 میں آیا ہے، اور سورۃ بقرہ میں 214 میں آیا ہے۔ اگر اس کو علم العادات، آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی تو تفاسیر ہوئی ہیں، ایک علم العادات بھی ہے، عدد کا علم بھی ہے، تو اس عدد جو علم ہے اس کو کریں، 214 کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو 2+1 3 ہو گیا، 3+4 کیا ہو گیا 7 بنتا ہے، اگر ان کو آپ ایسے جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 1+4 تو پھر کریں +2 تو ایکول 7 بنتا ہے۔ پھر آل عمران کی جو آیات ہیں 142، ٹھیک ہے، ترتیب سے، تو آپ ایک کو جمع کریں 4 میں تو 5 بن جاتا ہے، پھر 5 میں آپ جمع کریں 2 تو ایکول 7 بنتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16 ایزی ہے، 6 میں 1 جمع کریں، 6+1 کیا ہو جائے گا ایکول 7۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ جو چیز آتی ہے کس طرح وہ عادات میں بھی فٹ آتی ہے۔ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں یہ مضمون آیا ہے، امہات الآیات عنکبوت کا پہلا رکوع ہے، والا یعلم، تاکہ اللہ جان لے، اللہ کا علم قدیم ہے، ہمارے لیے آیا ہے، جیسے امتحان لینے والا جو ہوتا ہے نا، ممتحن جس کو کہتے ہیں ایگزامینر، جب وہ امتحان لے رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس میں کیا لکھے گا، جب وہ پرچے میں سب کچھ لکھ لیتا ہے تو جب اس کا وہ پرچہ دیکھتا ہے نا تو امتحان کے بعد پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ سورۃ توبہ میں بھی آیا ام حسبتم ان تترکوا، کہ کیا تم نے یہ گمان کر دیا کہ تم چھوڑ دیے جائے گو، یعنی ایمان کی تلوار سے صحابہ کرام کے رشتے کٹ چکے تھے، باپ بیٹا، بہن بھائی، ماں بیٹا، ایمان کو انہوں نے فوقیت دی تھی، جب ایمان لے آئے تو ایمان کی تلوار نے یہ خونی رشتے کاٹ دیے تھے۔ ہم آج ایک ناخن، ایک آئی برو کی قربانی نہیں دے سکتے، ان کی محبتوں کے ایمان دیکھیں اور آج ہم اپنی محبتوں کے ایمان دیکھیں کہ ہماری دین اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کیا محبت ہے۔ ان کی محبتیں ایمان کے لیے تھیں، کفر کے لیے نہیں تھی۔ حاتم بن ابی بلتا، آپ کو پتا ہے سورۃ ممتحنہ میں اس کا ذکر دورہ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا، فتح مکہ سے پہلے جب صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے تو آپ نے خفیہ تیاری کی تھی، کسی کو نہیں بتایا تھا۔ حاتم بن ابی بلتا وہ جو تھے بدری صحابی تھے، جن کے یعنی بعد میں بھی کوئی گناہ کرے تو معاف تھے، انہوں نے چپکے سے ایک خط لکھ کے ایک عورت کو مکہ کے سرداروں کو بھیج دیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جنگ کے لیے، تو پھر آپ نے حضرت علی کو اور عمر کو بھیجا تھا کہ جائیں، آپ کو ایک عورت ملے گی اس نے بالوں میں خط چھپایا ہوگا، تو پھر حاتم بن ابی بلتا نے کہا تھا کہ نہیں، میرے اندر منافقت نہیں تھی، میں نے اس لیے کیا تھا کہ میرے بچے بیوی مکہ میں تھے تو مکہ والے یعنی ان کا خیال رکھیں۔ تو قرآن میں 3 مقامات پر یہ مضمون آیا ہے جو یہ اس آیات میں ہے۔ حکمت اور فلسفہ کے اعتبار سے آل عمران میں اس کا اعلیٰ مقام آتا ہے، یعنی اللہ سچے اہل ایمان کو پاک کر لیتا ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں، کل کہہ دیجئے، ما جو، انفقتم، خرچ کرو تم، من خیر، مال میں سے، للوالدین تو والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإنہ تو بے شک اللہ بھی اس سے علیم، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 215 میں انفاق کا مضمون مختصر سا یہاں آیا ہے۔ قرآن میں انفاق کا لفظ آتا ہے صرف اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، جب انفاق کا لفظ آئے گا دین کی اشاعت کے لیے پیسہ لگانا، اگر آپ اس کے لیے سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی پیسہ لگتا ہے، اگر آپ کہیں پڑھ رہے ہیں کوئی کورس اگر ہائی لیول کر رہے ہیں تو آپ کی، میں نے جو کیا تو $1000 میری جو تھی وہ ایک سیمسٹر کی فیس ہوتی تھی، جو میں نے اسلامک اسٹڈی میں بیچلر کیا، اور پھر جو بکس تھیں، کئی بکس یہاں نہیں ملتی تھی جو کہ میری یورپ سے آتی تھی، $70 کی ایک بک ہوتی تھی،
تو دین کی دعوت کے لیے جو آپ مال خرچ کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، خاص طور پر جو دین کو قائم کرنے کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس راستے میں خوشی سے خرچ کیا کریں۔ آپ کپڑے ہینڈ بیگ اس پہ تو آپ کر لیتی ہیں، میں اپنا ہی کہہ دیتی ہوں، میں آپ کو کہوں گی تو شاید آپ کہیں گے کہ شاید پتہ نہیں ہمیں کیوں کہہ رہی ہے، یعنی ہم اپنی ان چیزوں پہ تو بڑا ہی خرچ، جولری پہ بھی خرچ کر لیں گے، لیکن جب دین کے راستے میں کوئی قرآن کوئی بک خریدنی پڑے تو اتنی مہنگی ہے، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ہم کو ڈونیٹ کر دے یا فری میں مل جائے۔ پھر اگر دیکھیں جنگ کی صورت پیدا ہو جائے اسلامک ورلڈ میں، تب بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مال جو سارا ہے یہ انفاق میں آتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ بھی کہا ہے کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا۔ جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کے ذمہ قرض حسنہ ہے۔ اگر آپ اس کے راستے میں کوئی خرچ کر رہی ہیں دین کی اشاعت کے لیے، دین کے لیے، دین والوں کے لیے، کبھی کبھی دین والے جو ہوتے ہیں وہ یعنی ان کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہوتی، اگر آپ ان کو دین کے لیے پیسے دے رہی ہیں، اس کے لیے آپ کچھ چیز دے رہے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے، فار ایگزامپل ویسے میں کسی سسٹر کا بتاتی ہوں کہ وہ کہیں اسٹوڈنٹ تھی، ان کی ٹیچر، تو بہت زمانہ پہلے 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ ٹیچر درس بھی دے رہی تھی جگہ جگہ، وہ اس کو اس وقت تقریباً $250 کا وہ لے دیتی ہے، کوڈ لیس جو ہوتا ہے اسپیکر سسٹم اور مائک سسٹم، کہ اس سے جو بھی آواز نکلے گی اس کے لیے صدقہ جاری بنے گی، وہ جہاں جہاں درس دینے جا رہی ہے تو درس میں بھی استعمال ہوں گے۔ تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ ہماری وہی ٹیچر کہتی ہوتی تھی کہ آپ جب کر رہے ہیں نا، خرچہ کر رہے ہیں، ایک بندہ کارپیٹ پہ پیسے لگاتا ہے، ایک بندہ اس پہ لگاتا ہے اس پہ، لیکن جو اسپیکر اور مائک پہ لگاتا ہے نا وہ آواز دور تک جاتی ہے، یعنی جو بندہ نشر و اشاعت پہ لگاتا ہے تو اس کے صدقہ جاریہ میں اس کا بڑا حصہ ہے کہ بڑے کانوں میں وہ آوازیں جا رہی ہیں۔ مسجد کا لاؤڈ سپیکر جس نے خرید کر دیا، اذانیں ہو رہی ہیں، تو کتنی ایک خیر کثیر اس کے لیے بن جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے صدقہ اور خیرات، اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کس کے لیے؟ یتیم، غربا، مسکین، مسافر۔ یتیم وہ ہوگا جو نابالغ ہے، یعنی بالغ ہو گیا پھر یتیم نہیں ہے۔ آج کل مانگنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں یتیم ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعنی وہ خود بوڑھا بھی ہو جائے گا تو اپنے آپ کو یتیم کہے گا، تو یعنی بھوکے مسافر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور آج کل جو مقروض ہیں، قرض جن پہ آ گئے ان کا قرض اتارنے کے لیے۔ اب تھوڑا سا پھر میں آپ کو بتا دوں آپ کس کا قرضہ اتاریں گے، کس کا؟ جس نے بنیادی ضرورتوں کے لیے، مثلا کھانا پینا، کپڑے، کرایہ اور بلز، جو بنیادی اس کی نیڈز ہیں، وہ ضرورت ہے، اس کے لیے آپ اس کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنی خواہشات کے لیے بڑی بڑی چیزیں خرید رہے اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں، وہاں آپ پیسے لگا کے اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کریڈٹ کارڈ پر قیمتی چیزیں خریدتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی چادر سے باہر پاؤں نکال لیتا ہے، گزارا سستی چیز پر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اعلیٰ قسم کی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے کریڈٹ ہسٹری خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ میں کئی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے حکمت عملی سے نہیں کیا، جو پیسے کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، ان کے کریڈٹ ہمیشہ خراب ہوتے ہیں، کریڈٹ ہسٹری خراب ہوتی ہے۔ میں ایک اور آپ کو سچا واقعہ بتاتی ہوں، نام وام نہیں بتاؤں گی۔ ان کا ایسا تھا کہ انہوں نے سود پہ گھر لے لیا، پورے گھر میں انہوں نے کریڈٹ کارڈ سے فرنیچر ڈالا، اس کے لیے انہوں نے 2-3 کریڈٹ کارڈ استعمال کیے، پھر وہ پاکستان گئے، شاپنگ کی، ادھر سے پاکستان بھی گھوم پھر کے آئے، پھر آئے تو کیا ہوا کہ اب کریڈٹ کارڈ کا بل نہیں ادا ہو رہے ہیں ان سے۔ اب اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا، جب ڈپریشن میں چلا گیا تو اب وہ 2 ہفتے جاب پہ نہیں جا رہا، تو اب جی رونے دھونے پڑے ہوئے ہیں کہ جاب بھی چھوٹ جائے گی تو یہ لوگ باہر فٹ پاتھ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ گھر کی جو جا رہی ہے نا، بینک سے قرضہ لیا، گھر کی جو پیمنٹ ہے وہ ہسبینڈ کما رہا ہے تو دے رہا ہے، اب ایک ہی چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ ہسبینڈ جو گھر میں بیٹھ جائے گا تو کیا کرے گا؟ ہاں، پھر پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ اس کے بعد دوبارہ وہ دبئی گئے، ٹھیک ہے، پھر کریڈٹ کارڈ سے کیا، پھر گھر میں دعوتیں ہو رہی ہیں، باہر ریسٹورینٹ سے کھانے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آخر کار آپ کو پتا ہے ان کے اوپر 80,000 کا تقریباً وہ قرضہ تھا، انہوں نے بینکرپسی کلیم کر کے
اپنے آپ کو اس سے آزاد کروایا. لیکن آپ سوچیں کہ کیا یہ انہوں نے اچھا کیا ہے؟ انہوں نے مستیاں کی ہیں, انہوں نے اپنی خواہشات پوری کی ہیں, اور بعد میں بینکرپسی کر کے انہوں نے اس قرضے کو معاف کرا لیا, تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا؟ پھر میں ایک اور بہن کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے پیسے جمع کر کے بچتیں کر کے ادھر سے بھی ادھر سے اپنے نفس کو مار کے, نفس کا گلا, خواہشات کا گلا گھونٹ کے انہوں نے کیش پہ کر لیا. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ 2 سال تک میرے بچوں کے کمروں میں فرنیچر نہیں تھا, میرے بچے صرف گدے بیٹرس پہ سوتے تھے, بیڈ روم میں تو کوئی نہیں جاتا نا. ایک ہوتا ہے نا کفایت شعار سگڑ بندہ جو اپنے آپ کو قرضوں سے, اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچاتا ہے, اسے پتا ہے کہ میرے اوپر یہ حالات آئیں گے, اور پیسہ ایسی چیز ہے آپ جمع کر کے رکھے, پیسہ آپ کو مشکل وقت میں کام آئے گا. اور لیونگ روم میں اس نے سامان ڈال لیا تھا اچھا خاصا, ڈائننگ ٹیبل لیکن کہہ رہی میں نے بچوں کو کوئی نہیں ڈالا, کہہ رہی میں نے 2 سال بعد بچوں کو پھر عام سا فرنیچر لے کر دیا. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا. ہاں, اب اس میں یہ کہ کریڈٹ کارڈ تو مل جاتے ہیں, لیکن اس پہ بھی انسان, آپ کو پتا ہے کہ یہ سود میں پڑ جاتا ہے بندہ. اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ چیز لے رہے ہیں اور آپ فوراً اس کو پے کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو سود کا غبار ہے میری امت اس غبار میں پڑے گی. تو یہ ایک طرح کے غبار میں تو ہلکے ہلکے پڑے ہیں وہ لوگ کہ ہم جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, بینک سے ڈائریکٹ جا رہا ہے کریڈٹ کارڈ, لیکن ہم فوراً پے کر دیتے ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ لیتا ہی اس کے لیے کہ چلو بعد میں یہ کر لوں گا, عیش و عشرت بھی کر لی, خواہشات بھی پوری کر لی. پھر 2 بندے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک میں نے آپ کو 2 سٹوری یہاں بتائی ہیں, دونوں سچی ہیں, میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں آپ کے سامنے. اب ایک نے تو اس طرح کر کے اپنا قرضہ معاف کرا, دوسری جو ہے وہ خواہشات کا گلا گھونٹ کے گھر بھی کیش پہ لے لیا, آہستہ آہستہ کر کے اس نے کر لیا نا. اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو اور سچی ہوگی کہ ہم نے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بڑے بڑے گھر نہیں بنا سکتے تھے. ابھی ہم نے سیرہ پڑھی, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ انچز اور فٹ سے ناپے جاتے ہیں. تو ایسا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے پیچھے نہ پڑے. تو بات ہو رہی تھی کہ کس کا قرضہ آپ معاف کریں گے. اب آپ خود سوچ لیں آپ کن لوگوں کے قرضے معاف کریں گے, آپ کن لوگوں کی مدد کریں گے. جو لوگ پیسے اڑا رہے ہیں, جو پیسہ فضول خرچ کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر پھر نہ کریں, آپ ان کو دیں جو کفایت شعار ہیں, جو پیسہ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو پہلے تھوڑا تھوڑا مال دے کر آزماؤ. جب ان میں رشد کا لفظ آیا ہے کہ اگر ان میں آپ دیکھتے ہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پیسہ سنبھال سکتے ہیں, تو تب ان کی جائیداد جو ان کو وراثت میں ملی ان کے حوالے کرو. یعنی مال ان کے باپ کا ہے, وراثت ان کے باپ نے, ظاہر باپ نے بھی محنتیں کر کے بنائی ہیں, لیکن یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ اگر اس مال کو اڑا رہا ہے, اس کا سمجھ نہیں, تو اس کی پوری جائیداد اس کے حوالے نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ ہم اپنی خواہشات پوری کرتے رہیں. ان سے بھی اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اگر فضول خرچی کر رہے ہیں ہم لوگ, تو اس کا بھی سوال کیا جائے گا ہم سے. تو انفاق اور صدقے کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں. اب کہیں جو اصطلاحات ہیں نا, انفاق اور صدقہ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اب آپ صورت دیکھیں کہ سورۃ توبہ میں جب آتا ہے زکوٰۃ کے لیے, تو انما الصدقات للفقراء والمہاجرین, تو اللہ نے وہاں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ یوز کیا ہے. تو کہتے ہیں 2 لڑیاں ہیں, ایک انفاق سبیل اللہ کی اور ایک جہاد فی سبیل اللہ کی ہے. یہاں جو مضمون آیا ہے, جو آیا ہے, یہ آیت بر ہم پڑھ چکے ہیں اسی سپارے میں, اس کی طرح آیا ہے کہ خرچ کرو. اب یہاں خرچ یعنی کس پہ خرچ کریں گے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی لسٹ بتا دی کہ ان پہ آپ خرچ کریں گے ان لوگوں میں. لیکن اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ جانچ پڑتال کریں کہ اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور سچا واقعہ بتاتی ہوں. ساؤتھ ٹیکساس میں ہماری ایک دوست ہیں, ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں, وہ خود بہت کنجوس تھے, وہ خرچہ نہیں کرتے تھے, اس لیے ان کا بینک بیلنس بہت زیادہ تھا, زکوٰۃ بھی بہت زیادہ نکلتی تھی. وہ خود ویسا نہیں پہنتی تھی جو جن کو وہ زکوٰۃ دیتی تھی, وہ جو اس سے آگے 500 کے کپڑے لے کے پہن رہے ہوتے تھے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب ایسا ہے کہ اس میں سوال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا نا کہ یسألونک کہ ماذا ینفقون, کہ ہم کیا خرچ کریں. صحابہ کرام پوچھتے تھے ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں.
اور آج ہم کیا کرتے ہیں, کہاں سے پیسے بچائیں, کہاں سے مجھے مل جائے, کہاں سے میں اپنے لیے کچھ بنا لوں. وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اس کا جواب آگے چل کر آئے گا, کل العفو, کہ اے نبی کہہ دیجیے ضرورت سے زائد جو ہے وہ خرچ کرو, مال کو ذخیرہ نہ کرو, اس کو کنز کہتے ہیں خزانے کو جس کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے. یعنی اللہ کے راستے میں آپ لگاؤ, یہ مال اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ. تو جو بھی تم خرچ کرو گے, چاہے وہ والدین ہو, رشتہ دار, یتیم, مسکین, مسافروں کے لیے جو بھی نیکی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. پھر اگلی آیت, کیونکہ ہم دو لڑیاں بتائی جا رہی تھی, انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ, تو اگلی آیت میں آ گیا کتبہ, لکھ دیا گیا, علیکم, تم پر, القتال, قتال جنگ یعنی جنگ کرنا. اب آپ کو میں نے بتایا نا کہ جہاد کا لفظ جنگ کے لیے نہیں آتا ہے, یہاں قتال کا آیا ہے. وہوا, اور وہ, کرہن, ناپسندیدہ ہے, لکم, تمہارے لیے, وعسا, اور ہو سکتا ہے, ان کے, تکرہو, تم ناپسند کرو, شیئن, کسی چیز کو, وہوا, اور وہ, خیرن, بہتر ہو, لکم, تمہارے لیے, وعسا, اور ہو سکتا ہے, ان کے, تحبو, تم پسند کرو, شیئن, کسی چیز کو, وہوا, اور وہ, شرن, بری چیز ہے, لکم, تمہارے لیے, واللہ, اور اللہ, یعلم, جانتا ہے, وانتم, اور تم, لا تعلمون, تم نہیں جانتے. تو اب ایسا ہے کہ تم پر یعنی قتال فرض کر دیا گیا ہے. جو پہلا حکم آیا ہے جنگ کے لیے, لڑنے کے لیے, یعنی جو اجازت ملی ہے وہ سورۃ حج میں ملی ہے. اذن کے لفظ آئے ہیں کہ اب اجازت دے دی گئی ہے. مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے, اس وقت لڑنا چاہتے تھے, وہاں پر کمزور تھے, اپنی زمین نہیں تھی, اپنا وطن نہیں تھا, وہاں پر حکم تھا کفو ایدیکم, سورۃ نساء میں, کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. اب حکم قتال آیا تو کچھ لوگوں کو وہ بھاری لگا, ناپسندیدہ لگا. جو سورۃ حج میں حکم دیا گیا تھا اس میں اور حکم قتال میں فرق ہے. کہتے ہیں کہ ایک میں اجازت دی جا رہی ہے, کہ اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد سورۃ بقرہ اور سورۃ محمد کے اندر جو ہے وہ قتال کی فرضیت کا حکم آتا ہے. گو کہ سورۃ محمد جو ہے وہ 26 پارے میں ہے, لیکن وہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی, غزوہ بدر سے. غزوہ بدر 2 ہجری رمضان میں ہوا تھا. اب قتال فرض ہے, غلبہ دین کی بھی نشانی مل رہی ہے اس میں, کہ اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے. کتب علیکم آیا, جیسے کتب علیکم القصاص, جیسے آیا کتب علیکم الصوم, کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے. کتب علیکم وصیہ کے بھی لفظ آئے ہیں, وراثت کی آیات جب آئیں تو پھر وہ ہٹ گئیں. کرہن, مکروہ, یعنی تمہیں پسند نہیں آیا, تمہیں نہیں اچھا لگ رہا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ جائیں. تو کبھی ناپسند آنے والی چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے. یعنی مجھے تھوڑی بات یاد آ رہی ہے اپنی استاد کی, کہ کبھی کسی کی بیوی ہوتی ہے اتنی خوبصورت نہیں ہوتی, لیکن اس کی عادات, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اتنی اچھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ اللہ, یعنی بظاہر جو چیز آپ کو نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر رکھی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ظاہراً ایک چیز بہت خوبصورت ہوتی ہے, چلے بیوی کا لے آتے ہیں, بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کے اندر شر ہے, یعنی وہ اتنی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں, تو پھر وہ انسان کے لیے سکھ کا باعث تو نہیں ہوتی ہے نا. یہ آیت فرضیت قتال پر نصی قطعی حکم ہے. نصی کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز, ٹیکس کو, اور قطعی فائنل حکم ہوتا ہے, یعنی یہ فائنل ٹیکس ہے اس کے اوپر. جہاد کا لفظ نہیں آیا ہے, قتال کا لفظ آیا ہے. جہاد کا لفظ وسیع ہے, پچھلی آیات میں آپ کو بتا چکی ہوں. ویسے بھی بندہ ہے مومن کی سوچ ہے, اس لحاظ سے اہم موضوع آیا ادھر کہ ایک شے جو نظر آ رہی ہے وہ ناپسندیدہ ہے, لیکن سمجھا جائے, غور کیا جائے تو اس کی طرف, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خیر رکھی ہے. جیسے بچے کو کڑوی دوائی جو ہے ماں پلا رہی ہے, لیکن بچہ تو روز چلا رہا ہے کہ کڑوی ہے, لیکن بچے کی بھلائی اور صحت کے لیے اچھی ہے. اسی طرح سرجن کسی کا ہاتھ کاٹ رہا ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے کہ آئے اس کا ہاتھ کاٹ جائے گا, کیا کرے گا, لیکن وہ ہاتھ کا کٹنا اس کی پوری جان کو بچانے کے لیے, اس کے پورے جسم کو بچانے کے لیے ہوتا ہے, کہ اگر ہاتھ نہ کاٹا گیا تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. جو چیز بھی آ رہی ہے وہ اللہ کے اذن سے آ رہی ہے. بیدک الخیر, یعنی تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی رضا کے سامنے راضی ہونا ہے. خدا مالک ہے, خدا خالق ہے. افوض امری الی اللہ. ایک وقت تھا کہ اللہ نے کہا کہ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. مکہ میں تو
वहाँ ये था कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, बस अपने हाथों को रखो। तो इसको कहते हैं ना कि थोथा चना बाजे घना, के खाली बर्तन जो शोर बहुत करता है। तो वहां तो हुक्म नहीं था, तो वहां बढ़ चढ़ कर बोलते थे कि हम हमको मुशरिकीन मक्का इतना तंग कर रहे हैं, इतना जुल्म हो रहा है, तो हम क्यों ना हम भी लड़े इनके साथ। तो कहते जब अमरे हाल बदला तो कुछ लोगों को फिर बुरा लगने लगा। एक ग्रोह इनमें से लोगों में से वो इस यानी अल्लाह के रास्ते में कताल करने से इस तरह डर रहा था जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए था। कहते थे कि ए हमारे रब, ये कुरान में आयत आती है कि क्यों तूने हमारे ऊपर जंग फर्ज कर दी है। हम तबलीग के दावा के ठंडे ठंडे काम करते रहते और कुल मताओ दुनिया कलील, यानी ये दुनिया जो इसको करते और मौत का खतरा ना होता। तो अल्लाह ताला कह रहे मौत तो आएगी, मौत का खतरा तो तुम्हारे साथ लगा हुआ है, कितने दिन और रहोगे, दुनिया फानी है। और दुनिया फानी है और ये मताउल गुरूर है और बरतने की है, और उतनी ही लो जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा ना करो। अब चीजें, घर गाड़ियां बाग जो भी आप बना लेते हैं, ये यानी बहुत ही हकीर सामान है। आखिरत बेहतर है तकवा के लिहाज से। तो हमने किसको फोकस करना है? आखिरत को करना है। दुनिया के घरों को हम भर भी लेना चीजों से तो क्या फायदा, मौत आएगी सब कुछ रह जाएगा। और कितने लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि किस तरह लोग जा रहे हैं, फिर भी हम नसीहत नहीं हासिल करते हैं, फिर भी हम घरों की डेकोरेशन इनकी रंगीनियों में पड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर 7वें महीने छोटे छोटे दस्ते भेजने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सूरत हज में आपको तो इजाजत मिल गई थी, खुला हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। लेकिन कमजोर ईमान वालों ने इसके ऊपर तनकीद की और मदीना के जो मुनाफिकीन थे यहूद पे, उन्होंने भी की। तो सूरत मोहम्मद में भी इसका तस्करा आया है। जब खुला हुक्म आया तो जिनके दिलों में मुनाफिकत थी वो इस तरह देख रहे थे जैसे कि उनके ऊपर मौत का नज़क आलम हो। उनकी बुजदिली और खौफ की वजह से यानी ये ऐसा कर रहे थे। पहले एतराज था, तो जब इजाजत मिली तो वो डर गए। अब सूरत हज के बारे में दो राय आती हैं कि उनको जो इजाजत मिली, कह रहे हैं सूरह मक्की है, सूरत हज तो मक्की है। कुछ आयात इब्ने अब्बास कहते हैं, ये इमाम सियूती की किताब में इब्ने अब्बास का कौल है कि मक्का से मदीना सफर में जो हिजरत हमने पढ़ी, 7 दिन का सफर था और 3 दिन गारे सोर में, तो टोटल 10 दिन थे या 11 दिन। किसी एक सिरत निकार के मुताबिक 11 दिन भी बनते, चले 10 कर लें। तो कहते हैं ये आए उस वक्त दी गई थी। नंबर 1 उज़िन अल्लज़ीना युकातिलूना, सूरत की हज नाजिल हुई। तो इस इज़्न के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर से पहले 4 सराया सिरिये भेजे थे और 4 छोटे छोटे गज़वात लड़ाइयां हुई थी गज़वा बदर से पहले। अब अगर सीरत की किताबें आप देखते हैं, अंग्रेजों के दौर में जो भी सीरा की किताबें लिखी गई, क्योंकि मैं सीरा भी साथ साथ लिख रही हूँ और इस आयत का उसके साथ चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इसमें बहुत सा मजमून छुपा दिया। जो इलामा शिबली नमानी जिन्होंने सीरत की किताबें लिखी हैं, वो भी ये मजमून ये वाला छुपा के हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 सिरिये भेजे, 4 गजवात भेजे, क्योंकि मक्का की तरफ से कोई इकदाम नहीं था। इवन एक सीरा निगार ने ये भी लिखा कि वो जी मक्का वाले आके तंग करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए ये सीरिया भेज रहे थे। असल में मगरब इतराज कर रहा था कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, और वो जमाना जो था मुसलमानों का गुलामी का था। अंग्रेज आए हुए थे बरज़गीर में, तो ज़हनी तौर पर भी ये गुलाम बने हुए थे। इस वक्त बड़े बड़े आलम भी ज़हनी दबाव का शिकार थे। दफाई जंग थी, या वो मक्का वाले तंग कर रहे थे, या फिर सीरा में ये पूरा हिस्सा उन्होंने लिखा ही नहीं है। मदीना आकर मक्का वालों की तरफ से कोई इक़दामात नहीं हुआ था। रबी अव्वल पहली हिजरी में हिजरत हुई थी, रबी अव्वल के महीने में। तो रमजान जब आया पहली हिजरी का, तो आपने सरये भेजने शुरू कर दिए थे, जो जैसे सहाबा कराम की जमात को देना। पहला जो आखिरी सिरिया जो था, सिरिया नखला था। ये पहले भी लास्ट वीक जो आयत हुई थी उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, अब्दुल्ला बिन जाश की सरकर्दगी में हुआ था कि अगली आयत का इसी के साथ लिंक है। तो ये जो था, ये सिरिया सूरह सल्लम ने रमजान में भेजा था, दो सॉरी ये भेजा था आपने रमजान फर्स्ट हिजरी में रजब 2 हिजरी में भेजा था। पहला रमजान फर्स्ट हिजरी से शुरू हुआ तो ये रजब तक गया, फिर उसके 2 महीने बाद फिर गज़वा बदर हो गई थी। दूसरी राय आती है जो उज़िन अल्लज़ीना, जो सूरत हज की आयत के बारे में। दूसरी राय ये कि सूरत हज की आयत इस मौके पर नाज़िल हुई। ये वाकया रजब 2 हिजरी रमजान से पहले,
یعنی جب آپ نے عبداللہ بن جاش کو بھیجا تھا کہ ایک خط دے کہ 2 دن کی مسافت کے بعد خط کھولنا، انہوں نے خط کھولا تو آپ نے بتایا کہ اب آگے جاؤ، تو آگے جو ہے مکہ والوں کے قافلے شام سے آ رہے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھو. یہ نخلا میں ہوا تھا. تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ 29 رجب تھی اور مسلمان سمجھے کہ شاید یہ 29 کا چاند ہے تو شاید یہ شبان کی پہلی ہوگی. تو انہوں نے مکہ والوں کے جو بندہ ان سے قتل ہو گیا اور کچھ 2 قیدی بھی لے آئے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے. تو یہ اس کے اوپر ہے. اب اگلی آیت جو ہے اس کا کیونکہ تعلق اسی کے ساتھ ہے تو میں چاہتی ہوں رکوع تو ہمارا ہو چکا ہے کہ میں اگلی 2 آیات بھی کر دوں کہ اس کے بعد پھر 2 آیات کے بعد مضمون چینج ہو رہا ہے. آیت نمبر 2 چلتے ہیں. یسولونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرام مہینوں کے بارے میں، قتال جنگ کرنا فی اس میں. کل کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا فی اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا بھی اس کا، والمسجد الحرام اور روکنا مسجد الحرام سے، اخراج اور نکالنا اہلی اس کے رہنے والے کو منہ اس سے، اکبر و زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنہ تو اور فتنہ اکبر و زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلون جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، ومن یرتد اور جو پھر جائے منکم تم میں سے، ان دینی اپنے دین سے، فیمت اور مر جائے، وہ اور اس حال میں کہ وہ کافر کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال، پھر دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، اولئک اور یہی لوگ اصحاب و ساتھی ہیں النار آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ واقعہ میں آپ کو پچھلے ویک بھی جو آیا تھا میں آپ کو اس میں بھی سنا چکی ہوں کہ رجب کے مہینے میں ہوا. جس طرح طویل قبلہ ہوا تو اس پر مخالفتیں ہوئی تو 2 رکوع اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے. تو اسی طرح جب عبداللہ بن جاش کی سرکردگی میں ان سے ایک بندہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا کہ او جی یہ نبی بڑا بنتا ہے، کہتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو انہوں نے حرمت والے مہینے میں یہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ واقعہ اس مہینے میں جنگ کرنا یقیناً غلط کام ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور مکہ کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، جیسے مسلمانوں نے ہجرتیں کی ہیں. تو یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. قریش اپنے گریبانوں میں جھانکیں کس طرح مسلمانوں کو تنگ کیا، حرم میں رسول اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، یہ حرمت کو ڈھال بنا رہے ہیں. کیا انہوں نے حرمت والے شہر میں دارالندوہ حرم کے پاس، اس وقت دارالندوہ حرم کے سین میں مطاف میں آیا ہوا، تو انہوں نے حرم میں بیٹھ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو سازش کی تھی، تو یہ کون سا اس حرمت والی جگہ کی پاس کا خیال رکھ رہے تھے. اللہ نے تو نبی کو وہاں سے نکال کر لے آئے. انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اسی طرح اللہ نے غار ثور میں رسول اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا جب ہجرت کی رات آپ نکلے. ان کے گناہ تو اتنے بڑے تھے جس طرح چھلنی کوزے کو کہے کہ تیرے اندر 2 سوراخ ہیں. ان کے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے. فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے. یہ مضمون آ چکا، لاسٹ ویک میں آپ کو بتا چکی تھی تو میں اس پہ نہیں بات کروں گی. یعنی جنگ کی پہل نہ کرو، اگر وہ کریں تو تم بھی کرو. کفر کا غلبہ سب سے بڑا یعنی فتنہ ہوتا ہے. پھر کہ تم جنگ کرتے رہو گے کہ وہ دوبارہ مشکرانہ دین پر نہ چلے جائیں. تو اب مضمون بدل گیا. اب صلح جوئی کی کوئی بات نہیں ہوگی، حق کا بہت بھلا ہوگا. بیعت رضوان حدیبیہ کے موقع پر جو ہوئی تھی وہ جان دینے کے اوپر ہوئی تھی. جو کوئی اس کے بعد مرتد ہو گیا یعنی اپنی دین چھوڑ دے گا تو پھر اس کی وہ نمازیں، اس کی وہ نیکیاں، چاہے جو جہاد قتال کیا سب ضائع، چاہے وہ نمازیں اس نے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے پیچھے پڑھی وہ بھی ہوں گی. اور جو مرتد ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہے. اور قتل کون کرے گا؟ یعنی اسلامی حکومت خلافت کرے گی. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اور اس کو پھر جائیداد میں حصہ بھی نہیں ملے گا. اب آخری آیت آج کی کرتے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں یرجونا جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم اور بہت یعنی رحیم الرحیم نہیں تھا، نکرا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس سلسلے میں آخری آیت ایمان، ہجرت اور جہاد اللہ کی رحمت کے لیے کوالیفائیڈ ہونا پڑتا ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا
बगैर कुछ कहे अल्लाह की रहमत की उम्मीद ना रखो ए मुसलमानों, जब तक तुम ये 3 काम नहीं करोगे। जो लोग हकीकतन अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद पा रहे हैं, अल्लाह हमको इनके साथ शामिल करे। ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा। आखिरी मरका सबसे बड़ा होगा जो कि दज्जाल अकबर का होगा। मुसलमानों का इसका मुकाबला करना है। अजीम तरीन फितना जो हमारे ऊपर आने वाला है वो आएगा। हर नबी ने अपनी कौम को उससे खबरदार किया है। मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। वैलुल लिल अरब का लफ्ज आते हैं किताबुल फितन। अगर आप हदीस की किताबों में पढ़ें तो ये सारे हालात वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में पेश किए हुए हैं। तो वही बात बनती कि खाक में मिल, आग में जल और फिर खिस्त बन जा। तो पहले इल्म लो, उस इल्म को हासिल करो, उसके लिए अपनी जानें खपाओ, माल लगाओ, सलाहियतें लगाओ, फिर इसकी इशाअत करो, तबलीग करो, मेहनत करो, अमल करो, तरबियत, तज़किया, यानी ये सारे काम करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की इसने अल्लाह ताला की इताअत की। तो अल्लाह ताला जो हमने पढ़ा इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए, सच्चा हकीकी मुसलमान बनाए, अल्लाह ताला की रहमतों के उम्मीदवार बने। मुनाफिकत और ऐसी चीजें अल्लाह ताला हमारे से निकाल दे। दुनिया की बेरग़बती अल्लाह ताला हमारे दिल में डाल दे और आखिरत की मोहब्बत और शौक लगा दे। अपनी कब्र की तैयारी करने वाले बने। हशर के मैदान में अपने जो सवाल होंगे उन सवालों की तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सब के घरों पे रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। हम सब की औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए। बे औलादों को अल्लाह ताला औलाद नसीब फरमाए और जिनको अल्लाह दे रहा है अल्लाह ताला नेक सालिह औलाद फरमाए। जिनकी शादियां नहीं उनको अल्लाह ताला नेक जोड़े अता फरमाए। और जो जो बीमार है अल्लाह ताला उन सबको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। जो फोत हो गया अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इस वायरस को अल्लाह ताला, ये बारिश जो लगी अल्लाह ताला तेरी रहमत की ये बारिश अल्लाह तू इससे इसका खात्मा कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।